बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइदा रज़ाक और आज हम मौजूद हैं हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद इसराइल गुड़ंगी साहिब की इशा पर, और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कुछ दीनी मसाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो मौलाना साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रमज़ान का महीना है और इसमें हम आपसे ये पूछेंगे कि आप हमारी नाज़रीन को इस बारे में आगाह कर लीजिए कि सहरी और इफ्तारी के क्या क्या मुकर्रर औकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने जैसे बंदे कमज़ोर आते गए तो अल्लाह ने आसानियाँ पैदा कर दी। मैं अपनी अजीज़ा साजिदा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी मौलादाद साहब मीर साहब का भी। ये साहब हज़रात तशरीफ़ लाए और दीन के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहे। आजकल आसानी ये है कि मसाजिद के अंदर स्पीकर हैं, उन पे वक्त मुकर्रर के मुताबिक ऐलान हो जाते हैं, सायरन बज जाते हैं, और कुछ जो हैं ये कार्ड वगैरह तकसीम कर दिए जाते हैं, औकात वगैरह, उससे भी आसानी हो जाती है। और मोबाइल वगैरह पे भी आजकल आसानी हो गई है। अब ये पुराना वक्त मुश्किल वाला नहीं रहा, चूँकि हम कमज़ोर हैं। उस दौर में लोग दीन के लिए मेहनत करते थे, मुशक्क़त ज़्यादा करते थे, तो उनके लिए मसाइल भी ज़्यादा थे। औकात चूँकि मसाजिद के अंदर ये होते हैं, वहाँ से देख लिए जाएँ, और उसके चूँकि कम वक़्त हर दिन वक़्त बढ़ता है और कम होता है। हम मसलन सुबह की तरफ से वक़्त कम हो रहा है और रात की तरफ से बढ़ रहा है, तो हम कहें कि इस वक़्त पे आप इफ्तारी करें, तो फिर ये मसला बन जाएगा कि लोग कहेंगे मौलाना साहब ने ऐसे कहा था। तो हर दिन वक़्त बदलता है, लिहाजा औकात जो है वो उनको देख करके रोज़ा इफ्तार किया जाए और सहरी को बंद कर दिया जाए। जी, तो मौलाना साहब, कौन कौन से ऐसे मर्ज़ हैं जिनमें बंदे के लिए ना रोज़ा कज़ा करने की इजाज़त है? जी, रोज़ा इफ्तार करने की उसके लिए बहुत से मसाइल हैं। कोई बंदा ऐसा बीमार है और मुसलमान डॉक्टर कहता है कि तुम अगर रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे लिए या तो बीमारी बढ़ जाएगी या जो है जान का ख़तरा है, तो उस वक़्त बंदा इफ्तार कर ले। और इसी तरह जो माँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, अल्लाह माशाअल्लाह, अब चूँकि ये भी मसला है कि बहुत कम माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो दूध पिलाती हैं तो ये ख़तरा हो कि दूध कम होने की वजह से बच्चे की जान को ख़तरा है, तो वो इफ्तार कर लें, फिर बाद में मुनासिब वक़्त में कज़ा कर लें। और अगर कज़ा कर नहीं सकते, जो बूढ़े हैं, मसलन रोज़ा उन्होंने इफ्तार कर लिया, वो बूढ़े हैं, अब रोज़े नहीं रख सकते, तो उनका फ़िदिया दिया जाता है। और फ़िदिया एक रोज़े का वही है जो सदका फ़ितर का है। जिस मौजूदा वक़्त के मुताबिक सदका फ़ितर का ऐलान होगा, तो उसी के मुताबिक सदका फ़ितर का जितना होगा, जितने रोज़े ज़ाया किए हैं, जो नहीं रख सकता, उम्मीद नहीं है, तो वो सदका फ़ितर के मुताबिक हर दिन का वो फ़िदिया दे दे। जी, तो अगर रोज़े में पेन किलर इंजेक्शन लग जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है या बरकरार रहता है? किसी किस्म के इंजेक्शन लगाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा टूटने के लिए या तो बराह रास्त चीज़ मैदे में चली जाए या पेट में चली जाए, तो उसकी वजह से रोज़ा टूटता है। इंजेक्शन लगाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए बाज़ हज़रात जो टीके वगैरह लगाते हैं तो वो ख़ुद ही फतवा न दिया करें, जय्यद उलमा किराम से रुजू कर लें, उसके मुताबिक जो है अमल किया जाए। तो रोज़े में खून देना कैसा अमल है? मतलब इससे भी रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? नहीं, रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, तो रोज़ा अगर कज़ा हो जाए तो इसका क्या फ़िदिया है? ये रोज़ा अगर उस नहीं रख सकता, एक बंदा जो है रोज़ा उसने ज़ाया किया है, तो अब उसके लिए बेहतर ये है कि वो रोज़े रख सकता है तो वो रोज़े रखे। अगर वो रोज़े नहीं रख सकता, ऐसी बीमारी है कि रोज़ा उस बिल्कुल नहीं रख सकता, और शरई तौर पे शरीयत उसको कहती है कि अब जो है तुम फ़िदिया दे दो, तो वो फ़िदिया का मैंने पहले मसला बयान कर दिया कि सदका फ़ितर जिस साल का होगा उसी के मुताबिक एक रोज़े का वो फ़िदिया देना पड़ेगा। इसके लिए भी एक मसला है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो कोई किशमिश के हिसाब से दें, खजूर के हिसाब से दें, जौ के हिसाब से दें। हमारे यहाँ लोग जो है ना वो बिल्कुल आखिरी दर्जे पे चले जाते हैं कि गन्नगी के हिसाब से जो है देना है, लेकिन अगर गन्नम के हिसाब पे भी देगा अमीर आदमी तो उसका भी फ़िदिया हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो है दे, ताकि उसकी वजह से अल्लाह की मखलूक को भी फ़ायदा हो।
جی تو اب ہم زکوٰۃ کے متعلق کچھ بات چیت کریں گے نا، تو آپ یہ بتا دیجیے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر صاحب حیثیت شخص جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک اصول مقرر کیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے خول کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے یکم رمضان المبارک کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا یکم رجب کو ادا کرتا ہے، تو اس کا جب سال پورا ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرنی چاہیے۔ بیچنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، چاہے بندے نے جائیداد لی ہے کہ وہ میں بیچوں گا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، مکان بنایا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، ریاض کے لیے مکان بنائے ایک دو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لوگ اس سلسلے میں بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں، دکاندار بھی۔ اور میں یہاں چونکہ زکوٰۃ کا آپ نے مسئلہ پوچھ لیا، یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دی جائے۔ میرا اپنا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان اگر زکوٰۃ اسلام کے مطابق ادا کریں اور اسلام کے اصول کے مطابق تقسیم کریں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک پہنچائیں، تو اس پاکستان کے اندر کوئی بندہ غریب نہیں رہے گا۔ اور ایک وقت آنے والا ہے، آپ کے لیے مبارک ہو، یہ بشارت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ رحمت و رضوان تشریف لائیں گے تو دنیا کے اوپر اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ اس کی برکت سے صبح کے وقت ایک بندہ اپنی زکوٰۃ لے کر کے نکلے گا کہ مجھ سے زکوٰۃ وصول کرو، تو کوئی بندہ اللہ کی زمین کے اوپر زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کم ہیں، لینے والے زیادہ ہیں، مستحق زیادہ ہیں۔ تو اس وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک تو اسلام کے اصول کے مطابق جو ہے نکالی نہیں جاتی، اور پھر جب تقسیم کی جاتی ہے تو مستحقین تک پہنچائی نہیں جاتی۔ ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں جن کے اوپر شرعی طور کے اوپر خود زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ کتنی ظلم والی بات ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو زکوٰۃ کی مد سے، وہ خود صاحب زکوٰۃ ہیں اور زکوٰۃ کی مد سے اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، تو یہ کتنی زیادتی والی بات ہے کہ دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کی ایک مد ہے، یہ آسانی والی بات ہم نے ایک بنائی ہے۔ یہ ہم نے ایک چارٹ بنایا تھا، اس پہ لکھا تھا اے غافل مسلمان ایک نظر ادھر بھی، زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ 100 روپیے پر سالانہ 2.5 روپیے زکوٰۃ آتی ہے، اور 1000 پر سالانہ جو ہے 25 روپیے زکوٰۃ آتی ہے، 10,000 روپیے پر سالانہ 250 زکوٰۃ آتی ہے، 50,000 روپیے پر سالانہ 1250 روپیے زکوٰۃ آتی ہے۔ اتنی سی زکوٰۃ ہے، اتنی بڑی رقم ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ وقت پہ ادا کیجیے۔ جی تو آپ یہ بتا دیجیے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون سے لوگ ہیں نا؟ زکوٰۃ کے مستحق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 حضرات کا ذکر کیا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سفید پوش ہیں، ان کا سوائے اللہ کے کسی کو حال کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کپڑے تو ان کے سفید ہیں لیکن ان کے گھر کے اندر کبھی نمک نہیں ہوتا اور کبھی جو ہے ماچس نہیں ہوتی، دال دلیے والی بات تو دور کی ہے، لیکن وہ سفید کپڑے لگا کر کے اپنی شخصیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے اپنی ادھر ادھر کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اوپر والے رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی اور نہیں نیچے والے رشتہ داروں کو۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے اور فارمولہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ماں باپ دادی دادا نانی یہ اوپر والے رشتہ دار ہو گئے، ان کو بھی نہیں دی جائے گی، اور نیچے والے بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہ آگے نواسا نواسی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ دائیں بائیں والے بہن بھائی یہ اگر غریب ہیں تو پہلا حق تو ان کا ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں اور چھپا کر کے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے زکوٰۃ ادھر دیں اور دوسرے دن تصویر لگائی ہو میں اپنی بہن کو جو ہے اتنی زکوٰۃ دے دی۔ اور یہ پاکستان میں ایک بیماری ہو گئی ہے، کسی کو کوئی چیز دو تو اس کی جو ہے نا آگے تشہیر ضرور کرنی ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، ان لوگوں کو پردے میں رکھو، پتہ نہ چلے کہ کون جو ہے کس نے کس کو دی ہے، یہ چیزیں بھی محفوظ رکھی جائیں۔ تو
آپ سے ہمارا ایک ہی سوال ہے نا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے، اور جو نہیں ادا کرتے ان کو دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے؟ ماشاءاللہ بیٹی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اللہ کرے کہ مسلمان اس کے اوپر عمل کر لیں. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیا جائے کہ امریکہ کے اندر بندہ سود کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، تو عمر نام کا ایک لڑکا وہاں پڑھتا تھا. اس نے کہا کہ جی یہ سود اور زکوٰۃ نہ دینے میں برکت نہیں ہے. تو وہ جو لیکچرار تھا اس نے کہا کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ برکت یہ ہے کہ مثلا کتیا کے کتنے بچے ہوتے ہیں، تو آپ 1000 بچوں کو لینا چاہیں، کتوں کو لینا چاہیں تو آپ کو کتے نہیں ملیں گے. تو بکری کے اندر برکت کتنی ہے کہ آپ 1000 بکری لیں تو آپ کو فوراً بکریاں مل جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ برکت ہے اور وہ بے برکتی ہے. اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ان کی زندگی میں اولاد آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ماں باپ کو ایک وقت ہوتا ہے کہ مجبور کر دیتی ہے، وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اور اگر زکوٰۃ کے بغیر، عشر کے بغیر بندہ مر گیا تو یہ ان بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جھگڑتے لڑتے مرتے یہ بیچارے بھی اپنی یہ دولت جو ہے باپ کی ان کے لیے عذاب بن جائے گی. تو زکوٰۃ ادا کر لیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے بابا جی اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ تھوڑے سے پیسوں کے اندر سے بھی زکوٰۃ نکالتے تھے اور تھوڑی سی فصل کے اندر سے بھی وہ عشر نکالتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اوپر تو فرض نہیں ہے. انہوں نے کہا تھوڑے میں سے تھوڑا، بہت میں سے بہت. اب دیکھیں نا کہ ایک بندے کے پاس 1000 روپیہ ہے تو اس میں سے 1000 کی جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ دے دیتا ہے تو کتنا مزہ ہوگا. اس کی برکت وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی ہوگی. تو جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال میں بھی برکت، ان کی آخرت میں بھی برکت، دنیا میں بھی برکت. اور یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت کے دن یہ مال ان کے لیے سانپ بنے گا، اور ایک طرف سے اس کے منہ کو پھاڑے گا یہاں اوپر تک، اور دوسرے طرف سے پھاڑے گا اس یہاں تک. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو اور وہ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو سنبھال کر کے رکھتا تھا، میں تیرا مال ہوں جسے تو سنبھال کر کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے آخرت کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے. اور جو قیامت کے دن جو سزا ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسا کوئی مسلمان کیسے چلا جائے کہ جو زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو، عشر نہ ادا کرتا ہو. جن زمینوں میں سے عشر ادا کیا جاتا تھا ان کی برکتیں دیکھو، اور جب سے عشر لوگوں نے چھوڑا بے برکتی کتنی ہو گئی ہے. پیسہ آ رہا ہے کہتے جی پتہ نہیں چلتا کدھر چلتا ہے، اور پھر اللہ ایسی بیماریاں لگا دے گا موذی. اللہ دولت تو ہوگی بندہ کھا نہیں سکے گا، کیا فائدہ ہے اس دولت کا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور سارے ہمارے سوالات کا مفصل جواب دیا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اچھے بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. کتنی اچھی بچیاں ہیں وہ ماں باپ کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والے اچھے بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا آپ سے بھی یہی درخواست اور اپیل ہوگی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام بن کر کے زندگی بسر کریں. انشاءاللہ یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے، آنی جانی ہے. یہ کس کی ہے، کل کس کی تھی، آج کس کی ہے، کل کس کی ہوگی. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات کا شکریہ آنے کا. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا صاحب اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی گفتگو سے کافی سارا فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان کو.